नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. Once again, I welcome you all on board on the topic and lesson of project monitoring and controlling. As usual, we'll just have a quick recap of our previous lecture and see what we have studied so far. In our last lecture, we talk about organizational planning in terms of roles, responsibilities, staffing. In the last lecture, we talk about this actually involves identifying and documenting project roles, responsibilities, and reporting relationship. The outputs include project organizational chart, staffing management plan, responsibility assignment matrix, and resource histogram. The major outcome or what we learned in that lecture was how we can assign roles and responsibilities. What are roles? What are responsibilities? Organization should be process and role oriented or person or resource oriented. So eventually we came to know that good organizations are never resource oriented. They are actually process and roles oriented organization who have the success factor of eliminating the resource against the responsibilities and job that they have assigned. In project organizational chart, we have studied that like WBS, work breakdown structure, there is also an organizational breakdown structure or project breakdown structure. What is organizational breakdown structure? It is more like a organogram where you have where you divide different layers of roles and responsibilities. Staffing management plan, when and how different resources will be utilized, and what are the allocation and the areas and the domain in which they are going to work. Responsibility assignment matrix, this is one of the most important thing for me or for a project management personnel, that which resource should be assigned to which task and how many tasks a resource is assigned, what are the critical tasks, what are the timing for that resource, what are the capabilities of that resource, how that resource and his capabilities will be utilized during the project time. Also, we spoke about team building methodologies. We also spoke about how to motivate your team. And resource histogram. Resource histogram is like a histogram where you can see the utilization of the resource in a pictorial way of a histogram. So that was more of a quick review or recap of our organizational planning in terms of roles and responsibilities for the staffing. The next topic was project communication management. We quickly went through that topic and we spoke that project managers 90% time is spent in communication. That communication is could be of any type, and that type is actually related to the project management plan. So the communication plan that was or that is developed during the planning process, information distribution in execution process. This is the important thing because you have to have the process where you can get all the necessary information related to all the project activities. If the information that you get is correct, then the graph or the performance measurements will be accurate. If you do not get the accurate information during your project execution, then it's gonna be a huge disadvantage and a dip for the project. Project can deviate at any time. We discussed few examples how project can be dipped into different path if you do not have a correct information distribution process defined in your project management plan. In controlling performance reporting, again a very important factor for monitoring and controlling aspect. परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग आपकी क्या होती है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम द मोमेंट दे आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द गोल,
وہ کس طریقے سے پرفارم کر رہا ہے. پرفارمنس مراد اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بیس لائن سیٹ کی ہے اس بیس لائن کے مطابق آپ کا پروجیکٹ کتنا بہتر پرفارم کر رہا ہے. کہیں اس سے ڈیویٹ تو نہیں ہو رہا, کہیں وہ اوور لوڈ تو نہیں ہو رہا, کہیں وہ پلس مائنس میں تو نہیں جا رہا. آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ انفارمیشن ڈسٹریبیوشن اسپیکٹ سے آپ کو ملتی ہے کہ آپ نے جو ڈیفائن کیا ہوتا ہے کہ وچ پرسن از گوئنگ ٹو رپورٹ ٹو ہوم, اور وہ اپنے ٹاسک یا اپنی ایکٹیویٹیز یا جو اس کو ایلوکیٹڈ ایریا ہے اس کے بارے میں جو بھی اس کا کام دیا گیا ہے اس کو اس نے کیسے رپورٹ کرنا ہے. آپ کا رپورٹنگ چینل جو آپ ڈیفائن کرتے ہیں وہ آپ کے پروجیکٹ کی امپورٹنس اور آپ کے پرفارمنس رپورٹنگ کے لیے, رادر آپ کے پروجیکٹ کے پرفارمنس رپورٹنگ کے لیے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جتنے آپ ایکوریٹلی وہ انفارمیشن اپنے ڈیٹا بیس میں اس کو پٹ کریں گے اتنا ہی آپ کو وہ ایکوریٹ آپ کے ریزلٹس شو کرے گا, اور آپ کو وہ جو ویلیڈیٹڈ انفارمیشن یا ویریفائڈ انفارمیشن ہے وہ آپ کو ایگزیکٹ پکچر شو کرے گی کہ آپ کا پروجیکٹ اس وقت کہاں پہ لائق کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹو کلوجر, آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف ایڈمنسٹریٹو کلوجر ٹو یور کلائنٹ, ٹو یور اسٹیک ہولڈرز, ٹو یور ٹیم, ٹو ایوری پرسن ہو از ریلیٹڈ ٹو دیٹ پروجیکٹ. جہاں پہ آپ نے جو ویریفائبل پروڈکٹس ہیں, ڈیلیوریبلز ہیں, ان کو آپ اپنے ٹیم تک یا اپنے کلائنٹس تک آپ اس انفارمیشن کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں ہم نے مختلف اسپیکٹ دیکھے تھے کہ آپ کا بیٹا ٹیسٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ کے جو انفارمیشن ہے وہ فلو کرتی ہے فرام رائٹ ٹو لیفٹ, فرام لیفٹ ٹو رائٹ, ہارزونٹلی, ورٹیکلی, اور یہ سارے ان دی اینڈ آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ اس کو سائن آف کرتا ہے اور آپ کا پروجیکٹ جو ہے وہ کلوز ہوتا ہے ود لیسن لرنز, آپ کے ڈاکومنٹیشن, یہ سارے کے سارے آپ کے پروجیکٹ کمیونیکیشن کے ایسپیکٹس ہیں. یہ جو ہم نے 4 ایسپیکٹس پڑھے ہیں یہ میجرلی ایز اے کمیونیکیشن مینجمنٹ, دیر آر مینی تھنگز ان کمیونیکیشن مینجمنٹ بٹ وی اونلی اسپوک اباؤٹ دوز تھنگز وچ آر مانیٹریبل اینڈ کنٹرولبل ان ٹرمز آف پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. So that was a quick recap of our previous lecture, and let's start with the new lecture. Today's lecture. Today we are going to study about analyzing risk and planning risk response. یہ ہمارا lesson ہے, lesson 7. اس کا topic A ہے examine a risk management plan. Topic B is identify project risk and triggers. Perform qualitative risk analysis, perform quantitative risk analysis, develop a risk response plan. First we'll see کہ رسک ہوتا کیا ہے, ہم رسک کسے کہتے ہیں. پروجیکٹ رسک مینجمنٹ. واٹ از رسک؟ رسک اینڈ انسرٹنٹی آر ایکویلنٹ. رسک بیسیکلی آپ ایک انسرٹن ایونٹ کو جو آپ کے لیے ایک فیئر کے طور پہ کام کرتا ہے یا وہ فیوچر میں آپ کے لیے کسی بھی قسم کی ان آرڈر ٹو اچیو یور set objectives or in order to achieve your set goals, اس کو اچیو کرنے میں وہ کسی بھی قسم کی hindrance یا کسی بھی قسم کا fear کریٹ کرے, اس کو ہم لوگ رسک کہتے ہیں. یہ ایک جنیرکلی جو نارمل لیمن لینگویج میں آپ رسک کو ڈیفائن کر سکتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کسی بھی قسم کا unforeseen اور uncertain ایونٹ جو ہے اس کو ہم رسک کہتے ہیں. My students, remember one thing. آج کا جو ٹاپک ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں ڈے 1 سے ہر ایکٹیویٹی, ہر ٹاسک, ہر پروگرس, ہر پرفارمنس, ہر قسم کی رپورٹنگ, ہر قسم کی اسائنمنٹ اور ہر ایریا میں ایک لفظ یوز کر رہا ہوتا تھا, اس میں ایسوسیٹڈ رسک. ایسوسیٹڈ رسک, وہ ایسوسیٹڈ رسک آپ کی کاسٹ بڑھا دیں گے, ایسوسیٹڈ رسک آپ کے اسکیجول کو ڈیویٹ کر دیں گے, ایسوسیٹڈ رسک آپ کے جو سیٹ گولز ہیں ان کو اچیو کرنے میں مصیبت ہوگی یا پرابلم ہوگی یا ہنڈرنس کریٹ کریں گے. ایسوسیٹڈ رسک XYZ, یہ لفظ میں ڈے 1 سے یوز کر رہا ہوں. ریزن از ایز اے پریکٹیکل پروجیکٹ مینیجر, ایز اے پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر, ایز اے پرسن فرام دا انڈسٹری, میں نے جہاں باقی چیزوں کو ہینڈل ہوتے, ڈیویٹ ہوتے, مانیٹر ہوتے, کنٹرول ہوتے دیکھا ہے, وہاں پہ میں نے رسک کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ فیکٹر کے طور پہ آبزرو کیا ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں یا جو ہائی اینڈ پروفیشنل پروجیکٹ مینیجرز ہوتے ہیں ان کے ذہن میں ہر چیز ایک طرف چل رہی ہوتی ہے لیکن رسک ان کے ذہن میں ایک طرف چل رہا ہوتا ہے. اور یہ وہ رسک ہوتے ہیں کہ جو تو آپ مینشن کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس میں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے ڈیلی لائف میں فیس کرنے ہوتے ہیں, وہ کہیں مینشن نہیں ہوتے ہیں.
میں آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹی میں جو چیز ہو رہی ہے میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں. فائنانس ناٹ نیسیسری کہ وہ آپ نے ڈیل کرنا ہے. آپ کے ساتھ جو فائنانس کے لوگ ہیں, فائنانس مینیجر ہے, وہ اس کو دیکھے گا. اس کا کام ہے وہ فائنانس کو آبزرو کرے, اس کا کام ہے کہ وہ فائنینشیل رپورٹنگ کرے, سارا کچھ. آپ اس کو اسسٹ کریں گے یا وہ آپ کو اسسٹ کرے گا. ادر دا وے کوالٹی میں کوالٹی مینیجر جو ہوتا ہے, کوالٹی ایشورنس مینیجر, اس کا کام زیادہ رسپانسبلٹی آپ کی اور اس کی میوچل ہوتی ہے. اس کا کام ہوتا ہے وہ اس چیزوں کو دیکھے, یا کوالٹی کے جو چیکس ہیں یا آڈٹس ہیں ان چیزوں کو یا پروسیسز ڈیفائن کرنے میں وہ کام ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. جو آپ کے اسکیجول ہے, ٹائم لائن ہے, وہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں, وہ آپ نے ہی اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے. لیکن رسک ایک ایسی چیز ہے کہ دا مومنٹ آپ کو پروجیکٹ رپورٹ یا پروجیکٹ کا جو انیشیشن ڈاکومنٹ تھا یا پروجیکٹ کا جو پروپوزل تھا وہ آپ کو دیا گیا, وہاں سے لے کے ٹل دا ٹائم آپ کا پروجیکٹ کلوز ہو کے آپ کا پروجیکٹ کے جو ڈیلیوریبلز ہیں وہ کلائنٹ تک چلے جائیں, ایون آفٹر دیٹ, ایون آفٹر دا ڈیلیوریبلز اور دا فائنل پروڈکٹ از ڈیلیورڈ ٹو دا کلائنٹ, یہ رسک ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ وہ لاسٹ مومنٹ آف یور بریتھ وہ آپ کے ساتھ رہے گی. آپ نے ڈے 1 سے کام سٹارٹ کیا, اسی وقت سے آپ کے ذہن میں رسک آنا شروع ہو گیا, انسرٹنٹی فیکٹرز آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا. آپ کو جیسے ہی پروجیکٹ پروپوزل دیا گیا, آپ کے سامنے آئیڈیا رکھا گیا, آپ کے سامنے اس کے رسک آنا شروع ہو گئے ود ایکسپیرینس یا جو بھی آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. آپ نے اس کے انیشیشن شروع کی, اسکوپ ڈیفائن کی, آپ کے ذہن میں رسک آنا شروع ہو گئے کہ یہ کام ہو سکتا ہے, اس میں یہ ہمیں پرابلمز آ سکتے ہیں, چاہے وہ اسکیجول کے رسک ہیں, چاہے وہ کاسٹنگ کے رسک ہیں, چاہے وہ ریسورس کے رسک ہیں, کمیونیکیشن, ایکس وائی زی فیکٹر. آپ نے انیشیشن سے آپ پلاننگ میں آئے, جب آپ اس کو فردر پلان کرتے ہیں, آپ اس کو WBS اس کا بناتے ہیں, آپ اس کی بیس پہ اسٹیمیشن کرتے ہیں, ریسورس اسٹیمیشن کرتے ہیں, آپ اپنے ورک اسٹیمیشن کرتے ہیں, اسکیجول اسٹیمیشن, کاسٹنگ اسٹیمیشن. ان ساری چیزوں میں بھی آپ کے ذہن میں ہر ایک ایون کے جو مائنیوٹ لیول ہے, دیٹ از یور ٹاسک اور ورک پیکیجز, وہاں تک بھی آپ کے ذہن میں ایسوسیٹیڈ رسک آپ کے ذہن میں یا انسرٹنٹی فیکٹرز یا فیئرز آپ کے ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں. وہاں سے جب آپ آگے ایگزیکیوشن کی طرف چلتے ہیں تو ایگزیکیوشن میں بھی جو آپ نے رسک پلاننگ کی ہوتی ہے, جو آپ نے سارے انسرٹن فیکٹرز, نون ان نون, یہ سارے جو آپ نے رسک کے آئیڈینٹیفیکیشن کے جو آپ نے فیکٹرز بنائے ہوتے ہیں, میٹرکس بنایا ہوتا ہے, یا آپ نے جو اس کی پلاننگ کی ہوتی ہے, وہ سارے کے سارے وہ ایگزیکیوشن وہ ٹائم ہوتا ہے کہ ویئر یو فیس یور فیئرز, ویئر یو فیس یور انسرٹنٹی فیکٹرز, ویئر یو فیس یور رسک. اس میں وہ تو خالی آپ وہ رسک, نہ صرف آپ وہ رسک فیس کریں گے کہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, بلکہ آن گراؤنڈ پریکٹیکل اپروچ میں بتا رہا ہوں, ناٹ اے تھیوریٹیکل, ناٹ اے بکش تھنگ, کہ پریکٹیکلی آپ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز میں وہ رسک بھی آپ فیس کریں گے کہ جن کو آپ نے کبھی نہ تو سوچا تھا, نہ ہی آپ نے کبھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا. فار اے سیکنڈ لیٹس میک اٹ دس وے کہ آپ وہ سارے انسرٹن ان نون فیکٹرز یا ان نون ایونٹس آپ فیس کریں گے, رادر میک اٹ مور لائک کہ ان نون ایونٹس آپ فیس کریں گے جن کو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور وہ ان نون ایونٹس یا ان نون چیزیں جو آپ نے کبھی مینشن بھی نہیں کی تھیں, یا آپ نے کبھی ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا تھا یا نہیں کر سکتے تھے, بعض اوقات وہ فیکٹرز آپ کے جتنے آئیڈینٹیفائڈ ایریاز ہوتے ہیں ان کے اوپر وہ بھاری ہو جاتا ہے, اور آپ کے وہ سارے کام جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہے ہوتے, وہ ایک کام ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہوتا. اگر یہ ساری چیزیں ہیں, then why to study risk? Why to study all the trigger points of monitoring and controlling in terms of risk? پھر ہم رسک کو پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ جب ہر چیز ان نون ہے تو پھر ہم رسک کو کیوں پڑھیں؟ ہم مانیٹرنگ کنٹرولنگ میں رسک کو اتنی امپورٹنس کیوں دیں؟ وہ سارے ٹریگر پوائنٹس جو مانیٹرنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں یا کنٹرولنگ کے لیے ضروری ہوتے ہیں ان ٹرمز آف رسک, ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. The answer is you again minimize the risk. آپ رسک کو ہی رسک فیکٹر کو آپ منیمائز کرنے کے لیے آپ رسک کو ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ آپ پڑھیں گے.
اگر آپ بالکل بھی رسک کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس کو مانیٹر نہیں کریں گے، اس کو کنٹرول نہیں کریں گے، اس کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کریں گے، اس کے میٹیگیشن پلان، اس کے ڈویژن، اس کے جو ہے کانٹیجنسی پلان، یہ ساری چیزیں آپ، رسپانس پلان، یہ ساری چیزیں آپ نہیں اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ کو اگر سپوزڈلی 20% رسک اگر ہونا تھا آفٹر پلاننگ، تو اگر آپ نے پلاننگ نہیں کی، آپ نے رسک کو اسٹڈی نہیں کیا، تو آپ کو 100% چانسز ہیں کہ آپ رسک فیس کریں گے، آپ فیئرز فیس کریں گے، آپ انسرٹن ایونٹس فیس کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے سارے کام جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں. سو دیٹس وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ فار می. آپ مجھ سے اگر پوچھیں تو سارے جتنے ٹاپکس ہم اسٹڈی کر رہے ہیں وہ سارے ٹاپکس ایک طرف، اور یہ رسک کا فیکٹر ان ٹرمز آف پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ میرے لیے ایک طرف آ جاتا ہے. سو we'll see there are 3 types of definition for risk. Risk, a possible future event which if it occurs will lead to an undesirable outcome. آپ نے ایک سیٹ گول رکھا ہوتا ہے. اوکے لیٹس ٹیک اے لیمین ایگزامپل. ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہے، ٹھیک ہے، ایک ایونٹ ہے، میں نے یہاں سے لاہور جانا ہے، اور اس کے لیے میں اپنی ساری پلاننگ کرتا ہوں کہ اپنے سارے اسکیجول ڈیولپ کرتا ہوں، اپنے جو مائل سٹونز ہیں وہ سیٹ کرتا ہوں کہ یہاں سے پہلے کلر کہار کے بعد بھیرا کے بعد آگے، اس طرح مختلف میں اپنے مائل سٹون سیٹ کیے ہوتے ہیں. ان کے مطابق میں نے ٹائم ڈسٹریبیوٹ کیا ہوتا ہے. نماز کے لیے الگ ٹائم، ٹو ٹیک سم ریسٹ اس کے لیے الگ ٹائم، فار ٹی کولڈ ڈرنکس الگ ٹائم، ویسے کوئی فلیٹ ٹائر ہو جائے اس کے لیے. یہ ساری چیزیں میں نے اپنے لیے اسکیجول، اپنے کاسٹنگ، ان سب پہ کتنا پیٹرول ڈلوانا ہے، کتنا گیس ہونی چاہیے، کتنا پر مائل کتنا میری جو ہے وہ گاڑی پیٹرول کھاتی ہے، اس کے مطابق کیلکولیٹ کر کے اپنی کاسٹنگ کرنی ہے کہ ہاں مجھے جانے کا جو ٹرپ ہے وہ مجھے اتنے 1000 روپیز میں پڑے گا، آنے کا مجھے اتنے 1000 روپیز میں پڑ سکتا ہے، کیونکہ جانے کی بیس پہ میں اپنی جو ہے انالوگس ایسٹیمیٹ کروں گا کہ جانے میں مجھے اگر 2000 کا پیٹرول لگا تو واپسی پہ بھی میرا 2000 پلس مائنس میں میرا پیٹرول لگے گا. سو یہ ساری میں نے پلاننگ کی ہے. لیکن اور میرا آؤٹ کم جو ڈیزائربل آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ میں نے یہاں سے لاہور پہنچنا ہے بفور 10 o'clock ایٹ نائٹ. ڈیزائربل آؤٹ کم میرا یہ تھا، لیکن اگر میں رسک کو اسٹڈی نہیں کرتا تو دیر آر ہیوج چانسز کہ میرا جو ڈیزائربل آؤٹ کم ہے وہ مجھے نہ ملے. پروجیکٹ رسک، the cumulative effect of the chances of an uncertain occurrence that will adversely affect project objectives. Risk management is a systematic and explicit approach for identifying, quantifying and controlling project risk. Definition: project risk management is the art and science of identifying, assessing and responding to project risk throughout the life of a project and in the best interest of its objectives. یہاں پہ جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یا کی پوائنٹ ٹو تھنک از آرٹ اینڈ سائنس. یہ ایک آرٹ بھی ہے اور یہ ایک سائنس بھی ہے. فار آئیڈینٹیفائنگ، اسیسنگ اینڈ رسپونڈنگ، آپ سب سے پہلے رسک آئیڈینٹیفائی کرتے ہو، اس کے بعد اسیس کرتے ہو کہ یہ جو رسک ہے، سپوزڈلی آپ کا دوست کہتا ہے کہ یار راستے میں بارش ہو جائے گی، تو یہ کتنا بڑا رسک ہے، یا راستے میں بہت دھوپ ہوگی، یہ کتنا بڑا رسک ہے. کیا یہ بہت بڑا ہائی لیول رسک ہے جو آپ کے جو فائنل آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنے میں وہ پرابلم دے گا، یا یہ ایک ایسا رسک ہے کہ جو آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، آپ اس کو فیس کریں گے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کا جو فائنل ڈیزائربل آؤٹ کم ہے اس پہ اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہوگا. ہاں اس کی وجہ سے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ اگر گرمی ہے یو مائٹ فیس فلیٹ ٹائر، زیادہ گرمی کی وجہ سے روڈ گرم ہوں گی، روڈ گرم ہونے کی وجہ سے آپ کو فلیٹ ٹائر ہو سکتا ہے، یا آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہو سکتی ہے. اگر آپ اے سی آن کر کے چلا رہے ہیں تو آپ کی گاڑی ہیٹ اپ ہو سکتی ہے. اس سے ایسوسیٹڈ رسک فردر ہیں، لیکن ان کے چانسز کتنے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے. کہ اگر آپ کی نئی گاڑی ہے تو ہاں وہ گاڑی اوور ہیٹ ہونے کا یا گاڑی کا فلیٹ ٹائر ہونے کے چانسز کم ہیں. اگر آپ کی پرانی گاڑی ہے تو وہ ہیٹ جو کتنا بڑا فیکٹر نہیں ہے، اس سے جو وہ اس ہیٹ کا جو ایسوسیٹڈ رسک ہے فردر، وہ شاید ان کے پروبیبلٹی زیادہ ہو جائے.
سو یہ اسیسمنٹ جو ہے یہ بہت ضروری ہوتی ہے. آپ اسیسمنٹ کے لیے مختلف کیٹیگریز کریٹ کرتے ہیں. اینڈ ریسپونڈنگ ٹو دا پروجیکٹ risk throughout the life of a project and in the best interest of the objectives. آپ رسپونڈ کیسے کرتے ہیں؟ جب سپوزڈلی آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہاں دھوپ ہے، دھوپ زیادہ ہوگی، اس کی وجہ سے فلیٹ ٹائر ہو سکتا ہے. فلیٹ ٹائر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے پاس ایک اسپیئر ٹائر رکھیں. سیکنڈلی آپ کی گاڑی اوور ہیٹ ہو سکتی ہے. اوور ہیٹ کا آپ کے پاس سولوشن کیا ہے؟ اس سے ایسوسیٹڈ رسک کیا ہے کہ آپ اس ایئر کنڈیشن کو تھرو انٹرولز آپ چلائیں. آپ تھرو آؤٹ گاڑی کو ایئر کنڈیشن پہ نہ چلائیں. اگر آپ ٹریول ایسے ٹائم پہ کر رہے ہیں کہ آفٹر مغرب آپ کا ٹریول ہو رہا ہے یا آفٹر سن سیٹ آپ کا ٹریول ہو رہا ہے، آپ کو اے سی کی ضرورت کم پڑے گی. آپ اگر پیک آورز میں ٹریول کر رہے ہیں جس میں جو ہے سن ایٹ دا ٹاپ ہوتا ہے تو پھر آپ کو اے سی کی ضرورت زیادہ پڑے گی. لیکن دا بیسٹ وڈ بی کہ آپ گاڑی کو لانگ رن پہ جب لے کے جائیں تو وہاں آپ اے سی کو انٹرولز کے ساتھ چلائیں. سو دیر از اے ریسپونڈنگ پلان. تو وہ پلان جو ہے آپ کے. لیکن ان سب سے زیادہ جو میرے لیے امپورٹنٹ فیکٹر ہے یا جو میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ اپنے ذہن میں اس کو یو کیپ دیٹ تھنگ ان یور مائنڈ از تھرو آؤٹ دا لائف آف اے پروجیکٹ. میں نے جیسے لیکچر سٹارٹ کیا تھا میں نے آپ کو اس میں یہ چیز بتائی تھی کہ ڈے 1 سے جب میرے سامنے پروجیکٹ پروپوزل رکھا جاتا ہے یا وہ آئیڈیا پٹ کیا جاتا ہے وہیں سے رسک ایسوسیٹڈ جو ہوتے ہیں وہ میرے ذہن میں آنا شروع ہوتے ہیں. ٹل دا ٹائم کہ میں ڈیلیوریبلس دے چکا ہوتا ہوں یا ڈیلیوریبلس دے چکے ہوں گے، پروجیکٹ کا جو آؤٹ کم ہے اچیو کر چکے ہوں گے، ٹل دین وہ رسک میرے ساتھ یا ایز اے پروجیکٹ مینیجر آپ کے ذہن میں رہیں گے کہ وٹ ایف پروجیکٹ تو آپ نے ڈیلیور کر دیا، وٹ ایف کہ آپ نے برج بنانا تھا وہ بنا دیا، وٹ ایف کہ آپ نے سافٹ ویئر دینا تھا وہ دے دیا، کمپلیٹلی آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ سیٹسفائڈ ہے. لیکن آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم اس میں کوئی بگ آ جاتا ہے. آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم وہ کوئی ارتھ کوئک آ جاتا ہے، آپ کا برج کولیپس کر جاتا ہے. آفٹر سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ نے جو سروسز پرووائڈ کی ہیں اس میں آپ کا کسی بھی قسم کی کوئی فردر ہنڈرنس آ گئی، کوئی اور ایکس وائی زی فیکٹر ہو گیا. سو یہ جو رسک ہیں اور یہ جو فیئرز ہیں یہ آپ کے ساتھ ایک لانگ ٹرم پروسیس میں اس کو کہوں گا وہ چلتے رہتے ہیں. Project risk is the cumulative effect of the chances of uncertain occurrence. I repeat, project risk is the cumulative effect of the chances of uncertain occurrence adversely affecting project objectives. Risk management purpose. Identify factors that are likely to impact the project objectives of scope, quality, cost, and time. Quantify the likely impact of each factor. Give a baseline for project non-controllables. Mitigate impact by exercising influence over project controllables. The PMBOK also point out that risk management includes maximizing the result of positive events and minimizing the consequences of adverse events. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ اگر یہ بات ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا ہوتا ہے تو پھر ہم رسک کو پڑھیں کیوں؟ سو رسک کو پڑھنے کے لیے پی ایم باک نے ایک بہت اچھا آنسر دیا ہے کہ آپ کے جو ایونٹس جو پازیٹیو ایونٹس ہیں، رسک ناٹ نیسسری کہ آپ کا خالی نیگیٹو ہی ہو، پازیٹیو بھی کچھ ہو سکتے ہیں. جو پازیٹیو ایونٹس ہیں ان ایونٹس کو ہونے کے جو چانسز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا، اور جو رسک اکر ہونے کے کانسیکوینسز ہیں یا جو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے رسک کا اس کو کم سے کم کرنا. سو ایک طرف آپ میکسیمائز کر رہے ہیں اور ایک طرف آپ مینیمائز کر رہے ہیں. سو یہ جو آپ کا ڈفرنس آ رہا ہے میکسیمائز اور مینیمائز کا، یہ آپ دس از دا ریزن کہ آپ رسک مینجمنٹ کو اسٹڈی کریں گے. ایشوز. A risk should only be taken when the potential benefit and chances of winning exceed the remedial cost of an unsuccessful decision and chances of losing by a satisfactory margin. What will be gained? What could be the cost? What are the chances of success and failure? What can be done if the desired result is not achieved? Is the potential reward worth the risk? یہ جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جو آپ رسک لے رہے ہیں جس کام کے اگینسٹ، از اٹ ورتھ اٹ اور ناٹ، یہ آپ نے کوشچن یہ اوکے دس از اے کوشچن دیٹ یو ول کیپ آن آسکنگ ٹو یور سیلف ایون اف یو آر اسائننگ اے ٹاسک اینڈ یو سی ایسوسیٹڈ رسک، یو آر ریڈی ٹو ٹیک دا رسک. کیا
وہ رسک لینا آپ کے لیے ورتھی ہے اگینسٹ دا ٹاسک؟ کیا وہ ٹاسک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں؟ یو ریمبر میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی آپ کو ایک چیز بولی تھی کہ آپ کا جو ایونٹ ہے, آپ کا جو ٹاسک ہے, دیٹ کاسٹ اباؤٹ 10 روپیز, لیکن اس کا جو ایسوسیٹڈ رسک ہے وہ اگر اکر ہو جائے تو وہ کاسٹ کرے گا 100 روپیز. So the total costing would be 110 or 115 or 120. Let's say 120 ہم اس کا کوشچن رکھ کے اس کا ایک ایکسٹرا مارجن ایڈ کر کے ہم اس کو 120 کر دیتے ہیں. So وہ 120 روپیز بیئر کرنا اگینسٹ 10 روپیز, کیا وہ ورتھ ہے یا نہیں؟ So this is a question you'll keep on asking to yourself in terms of every possible way. Potential frequency of loss, amount and reliability of information available, potential severity of loss, manageability of the risk, vividness of the consequences, potential for adverse publicity, whose money is it? Again, important question, whose money is it jo at stake hai? Nature of a risk management. When speaking of risk, think of only hazardous events. Every day, common day ones are ignored. Rarely do we systematically identify all risk involved, however, inclined to consider risk differently relative to family, very precious and lots of potential. Example, small children stay away from road. How did they go? Do more to help them. Risk ID and avoidance, information feedback. These actions are establishing the basic elements of managing project risk into our children. Project risk management is proactive. Up proactively, not after the event is happening or not after a certain event, آپ proactively اس کے اوپر کام کرتے ہو, before hand جسے آپ کہہ سکتے ہیں. Classic system methodology, input, process, output, feedback loop. آپ انپٹ دیتے ہیں, اس کو پروسیس کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اس میں یہ ایشوز ہو سکتے ہیں, ایشو 1, ایشو 2, ایشو 3, اور ان ایشوز کے جو اکرنس ہے وہ اتنے پرسنٹیج پہ ہو سکتی ہے, اس کی پروبیبلٹی یہ ہے. اسی کے ساتھ ان کی جو اکرنس ہے اس میں جو آپ کے ایسوسیٹ رسک ہیں وہ لو, میڈیم یا ہائی لیول کے ہیں. آؤٹ پٹ دیکھتے ہیں اینڈ دین دا فیڈ بیک. This process, vital to effective project control, however, risk is different, has to do with uncertainty, probability, or unpredictability, and contingent planning. Reactive versus proactive. Crisis management, reactive mode, select response. Proactive, anticipate and plan to avoid. If you want to be the best project manager, if you want to be the professional project manager, and if you want to be the effective project manager, you have to be proactive. جو ریئلسٹک, افیکٹو اور پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر ہوگا وہ پروایکٹیو اپروچ کو اپنائے گا. جو اگر اس کو نہیں پراپرلی اپناتا ہے لیکن پراپرلی نہیں اپناتا تو پھر وہ کرائسس مینجمنٹ کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا ہوگا. پھر اس کا جو نیکسٹ کانٹینجنسی پلان ہے, اسی کا جو کانٹینجنسی پلان ہے وہ ہے کرائسس مینجمنٹ, کہ آپ کو جو کرائسس آ جاتی ہیں اس کو پھر آپ نے کیسے ڈیل کرنا, اس کا جو رسپانس ہے وہ رسپانس آپ نے کیسے کرنا ہے, وہ آپ کے لیے پھر مینیج کرنا وہ ایک مشکل کام تو ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ دیٹ از دا بیسٹ تھنگ ون کین ڈو. رسک اینڈ ڈیسیجن میکنگ. Take risk if potential benefit and chance of winning exceeds cost of unsuccessful decision and chances of losing by a satisfactory margin. Classic cost / benefit analysis. Risk management. اس میں جو آپ کے پروسیسز ہیں یا اس کو ہم نے جو ڈیوائڈ کیا ہے, رسک مینجمنٹ, رسک آئیڈینٹیفیکیشن آپ سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, رسک کوانٹیفیکیشن آپ اس کو کوانٹیفائی کرتے ہو, رسک رسپانس ڈیولپمنٹ اینڈ رسک رسپانس کنٹرول. یہ جو سارے پوائنٹس ہیں اس میں اوبیسلی اگر آپ پی ایم بوک کو دیکھیں یا آپ اوور آل پروجیکٹ مینجمنٹ میتھڈالوجی کو دیکھیں تو آپ کے بہت سارے اس میں پوائنٹس آتے ہیں, بہت ساری ٹیکنیکس آتی ہے, بہت سارے فردر ڈرلڈ آن ایونٹس آتے ہیں, لیکن ہم اس میں صرف انہی چیزوں کو ڈسکس کریں گے کہ جس کے ان ٹرمز آف پروجیکٹ مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ آپ کے لیے جاننا ضروری ہے. پی ایم بوک says risk as opportunity, positive outcome,
threats, negative outcome. Benefit of risk management. More and better information is available during planning and decision making. More and better information is available during planning and decision making. Project objectives are verified. Improved communication. High probability of project success. Proactive approach. Project might be cancelled. آپ اگر رسک آئیڈینٹیفیکیشن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کو وہ دا مومنٹ یو آر گیون دا پروجیکٹ پروپوزل آپ کے ذہن میں اسی وقت سے رسک کے بارے میں انفارمیشن آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے ذہن میں اسی وقت ایسوسیٹڈ فیئرز ایسوسیٹڈ رسک آپ کو پتہ چل جاتے ہیں اور اسی کی بیس پہ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کو ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. بہت سی چیزیں آپ کے جو کلائنٹ ہے, بہت سی چیزیں آپ کے جو اسپانسر ہے یا آپ کے جو ہائر اتھارٹیز ہیں ان کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا جو کہ آپ کو پتا ہوگا, اور ان رسک کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اس کو بعض اوقات ریجیکٹ کر دیں گے جو کہ باقی لوگ اس کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. سو یو ہیو ٹو بی پرو ایکٹیو. وائی آرگنائزیشن ڈونٹ ڈو رسک مینجمنٹ. unwillingness to admit risk exist. As I said before کہ آپ کی آرگنائزیشن یا بورڈ آف ڈائریکٹرز یا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کا یا اسپانسر جو ہے آپ کا سی او وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ پروجیکٹ کرنا ہے اور آپ جو ہیں اس کو بتا دیتے ہیں کہ یہ رسک ہیں, اس کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے جو چانسز ہیں فیلئر کے وہ بہت زیادہ ہیں, سو میں اس پروجیکٹ کو اپروو نہیں کرتا. لیکن اس ریالٹی کو ایکسیپٹ آپ کے سینئرز نہیں کریں گے یا بہت بار ایسا ہوگا بورڈ آف ڈائریکٹرز اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اینڈ دے وڈ لائک یو ٹو کنٹینیو دا پروجیکٹ نو میٹر واٹ. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اگر پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہوتا تو اس کا سارا بلیم ان کی کوشش ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر ڈالیں, لیکن پھر وہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ایسوسیٹڈ رسک کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو پراپرلی آپ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز یا اپنے جو سینئرز ہیں یا جو کلائنٹ ہے آپ اس کو اس کے بارے میں انفارم کریں, اس سے ایسوسیٹڈ تھریٹس جو ہیں یا اس سے ایسوسیٹڈ فیلئر ایسپیکٹس جو ہیں آپ اس کے بارے میں انفارم کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ اس کے ایسوسیٹڈ رسک ہیں یو ٹرائی ٹو مینیمائز دیم ایز مچ ایز پاسبل بیکاز دیٹ از دا اونلی وے ویئر یو کین میک دیٹ انسکسیسفل پروجیکٹ انٹو اے سکسیسفل پروجیکٹ. سو نیکسٹ از پوسٹپون دا ہارڈ پارٹ آف دا پروجیکٹ انٹل لیٹر. سو یہ ایک اور ہوتا ہے کہ وہ جو پروجیکٹ کے وائی پروجیکٹ آرگنائزیشن ڈونٹ ڈو رسک مینجمنٹ بیکاز دے پوسٹپون دا ہارڈ پارٹ آف دا پروجیکٹ انٹل لیٹر. وہ جو ہارڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو لیٹر کے لیے رکھ دیتے ہیں, پہلے وہ سافٹ کور کو شروع کر دیتے ہیں. رسک مینجمنٹ کاسٹ منی. اپ فرنٹ انویسٹمنٹ آف ٹائم کانٹ پروو اٹس نیسسری. تھنک ہیلتھ انشورنس. ایز این ایگزامپل آپ یہ دیکھیں کہ ہیلتھ انشورنس جو ہوتی ہے وہ آپ اپ فرنٹ آپ کے کاسٹ پے کرنی پڑ جاتی ہے آپ کی آرگنائزیشن کو یا آپ کو کرنی پڑ جائے گی, لیکن اس کے ہونے کے چانسز کتنے ہیں دیٹ ڈیپینڈس. سو آپ کو وہ اپ فرنٹ جو کاسٹ آپ پے کریں گے وہ اپ فرنٹ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے رسک مینجمنٹ کے طور پہ کام کرے گی. کانٹ ڈو. مینجمنٹ اسٹائل سیویرلی انہبٹس رسک مینجمنٹ. Risk identification can make you look like a winner. Way to avoid risk management. Managing risk is everybody's business. As I said before in previous lectures, ہم لوگ جہاں پہ ٹائم اور کاسٹ کو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے, اسکوپ کو ہم لوگ اسٹڈی کر رہے تھے, تو وہاں پہ میں نے آپ کو کنٹینیوسلی ایک سینٹینس بولتا تھا کہ جو ریسپانسبل پرسن ہیں آپ اس کو ان ٹرمز آف اسکیجولنگ, ان ٹرمز آف کاسٹنگ, ان ٹرمز آف ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف ایکٹیویٹیز آپ اس کی ان پٹ ضرور لیں, آپ اس کو ضرور انکلوڈ کریں. پھر میں نے کوالٹی میں بھی آپ کو یہ کہا تھا کہ دا کوالٹی مینجمنٹ از رادر کوالٹی مینجمنٹ از the work of every single individual of an organization or of a team or of a project. ہر بندے کی رسپانسبلٹی ہے. اسی طرح جو رسک ہے, مینیجنگ رسک از ایوری باڈیز بزنس, از ایوری باڈیز ریسپانسبلٹی. اینی پرسن ہو از دا پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ, ہو از دا پارٹ آف دیٹ آرگنائزیشن, اس کا جو کام ہے اس کام سے ایسوسیٹڈ جو بھی رسک ہیں وہ اس کا میٹر ہے, وہ اس کو ضرور دیکھے یا دیکھنا چاہیے. There is only one risk
the project might fail, and we are managing that by working real hard to assure that doesn't happen. یہ وہی سینیریو جہاں پہ آپ پروجیکٹ کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں لیکن آپ کو اوپر سے ایک انفلوئنس ہوتا ہے, یا کلائنٹ کا انفلوئنس ہوتا ہے, یا اسپانسر کا انفلوئنس ہوتا ہے, یا بورڈ آف ڈائریکٹرس کا انفلوئنس ہوتا ہے کہ آپ نے پروجیکٹ کو کرنا ہے. آپ ان کو بتا دیں گے there's a huge chances that project will fail. یہ بتانے کے بعد you will make sure that you keep on working hard to make that project successful. Uncertainty spectrum. This uncertainty spectrum is actually the distribution or the kinds of the risk. Number one is no information, partial information and complete information. No information وہ ہے کہ جو آپ جس کو ہم لوگ unknown کہتے ہیں کہ unknown means کہ وہ ہے کیا, اور second unknown is کہ وہ کب ہوگی. Partial information, known unknown. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ایشو آ سکتا ہے یا ہوگا, لیکن کب ہوگا we don't know that. Complete information is known. ہمیں پتا ہے کہ associated risk یا problem کیا ہے, اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ وہ کب آئے گا. Practical approach in terms of monitoring and controlling یا ground reality پہ کیا ہوتا ہے. Complete information, partial information وہ ہے کہ جو آپ کر بھی لیں گے, ہو بھی جائے گی, آپ کو سمجھ بھی آتی ہوگی. لیکن unknown information یا no information وہ چیز ہے کہ جو آپ کو سب سے زیادہ فیس کرنی پڑے گی. آپ جب پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز آف دا پروجیکٹ جب آپ وہ کر رہے ہوں گے, اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو فیس کرنی پڑے گی وہ آپ کو unknown ہے. اب اس کے جو لائن کے نیچے آپ دیکھیں تو ٹوٹل انسرٹنٹی, ٹوٹلی انسرٹن ہے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے اور کیا ہوگی اور کس ٹائم پر ہوگی, کس لیول کی ہوگی. سیکنڈ از جرنل انسرٹنٹی. جرنل انسرٹنٹی وہ پارشل اور نو انفارمیشن کے درمیان کی ایک چیز ہے, اور اسپیسیفک انسرٹنٹی پارشل اور کمپلیٹ انفارمیشن کے درمیان کی ایک سٹیج ہے. لیکن ٹوٹل سرٹنٹی وہ آپ کے کمپلیٹ انفارمیشن کا پارٹ ہے. اسکوپ آف پروجیکٹ رسک مینجمنٹ یہ اس سارے کو ٹوٹل انسرٹنٹی سے لے کے ٹوٹل سرٹنٹی تک کا جتنا آپ کا اسپین ہے یہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے. نوٹ ان دس رینج دا انفارمیشن ٹو بی ساٹ از نون. پروجیکٹ رسک, رسک کے جو ایسوسیٹڈ ایریاز ہیں آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ جو مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ہے وہ آپ کو ایز اے پارٹ پڑھایا جاتا ہے, یا ایز اے پارٹ پی ایم باک میں رکھا گیا, یا ایز اے پارٹ آپ اس کو پروجیکٹ مینجمنٹ لائف میں لے کے چلیں گے. لیکن جو پروفیشنل پروجیکٹ مینیجر ہے وہ اس کو ہر ایک ایریا کا بیسک ایونٹ یا بیسک پارٹ سمجھتا ہے, سو دیٹ کہ وہ وہیں سے اپنی اپروچ, پروایکٹیو اپروچ شروع کر سکے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پروجیکٹ رسک جو ہے ایسوسیٹڈ ود انٹیگریشن, کمیونیکیشن, کاسٹ, پروکیورمنٹ, ہیومن ریسورس, کوالٹی, ٹائم اینڈ اسکوپ. Integrating risk. You integrate risk with different factors. Project management integration, life cycle environmental variables. یہاں پہ انٹیگریشن مینجمنٹ کا آپ کا رسک آتا ہے. انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن میں آئیڈیاز, ڈائریکٹیوز, ڈیٹا ایکسچینج ایکوریسی, اس میں جو ایسپیکٹ ہے رسک کا وہ یہاں پر آئے گا. پروجیکٹ رسک فار ہیومن ریسورس از اویلیبلٹی اینڈ پروڈکٹیوٹی. آپ ایک چیز یاد رکھیے گا اس سلائڈ پہ, دیٹ از کہ یہاں پہ میں نے جتنے پوائنٹس مینشن کیے ہیں ہر نالج ایریا کے لحاظ سے, یہ وہ سارے پوائنٹ ہیں کہ جو رسک کے آپ نے مانیٹر کرنے اور انہی کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. سو اگر میں کہوں کہ یہ کی ٹریگر پوائنٹس فار مانیٹرنگ کنٹرولنگ رسک ہے تو وہ غلط نہیں ہوگا. ان ٹرمز آف کانٹریکٹ اینڈ پروکیورمنٹ مینجمنٹ سروسز, پلانٹ مٹیریل اینڈ پرفارمنس. کاسٹ میں کاسٹ آبجیکٹیو اینڈ ریسٹرینٹس. پروجیکٹ رسک فار ٹائم از ٹائم آبجیکٹیوز اینڈ ریسٹرینٹس. کوالٹی میں ریکوائرمنٹس اینڈ اسٹینڈرڈس. اسکوپ میں ایکسپیکٹیشن, فیزیبلٹی. سو یہ 9 نالج ایریاز کے ساتھ یہ وہ سارے ایسوسیٹڈ ایریاز ہیں یا وہ کی ایریاز ہیں which are actually the key trigger areas for monitoring and controlling aspect of risk. Project risk management, a subset of project management that includes the process concerned with identifying, analyzing and responding to project risk. آپ
آپ یہ فیل کر رہے ہوں گے کہ یہ سلائیڈ جو ہے وہ ریپیٹیشن ہے. نہیں, یہ ریپیٹیشن نہیں ہے. دس از اے میتھڈ فار یو ٹو لرن کہ آپ اس کو جتنا بار بار اس چیز کو آپ اسٹڈی کریں گے, آپ کے لیے اس کے بیسکس کو بلڈ کرنا اتنا نہ صرف نیسیسری ہے بلکہ اتنا زیادہ بینیفیشل ہوگا. Objective is reduce the number of surprise events, minimize consequences of adverse events, maximize the results of positive events. Risk classification, business risk versus pure insurable risk, classified by uncertainty, business risk, classified by impact on project element, classified by their nature, classified by their source, classified by their probability to occur and amount at stake. Consequences of risk analysis. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو رسک انالیسز ہے, آپ جب رسک کو انالائز کرتے ہیں تو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. پازیٹیو, greater information is made available during the course of planning and decision making. Project objectives are verified. جب آپ رسک کو انالائز کرتے ہیں, آپ اس کو جب سوچ رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو انالائز کرتے ہیں کہ ہاں اس کے کیا پروبیبلٹی ہے, اس میں کتنا امپیکٹ ہوگا, ہائی لیول ہے, لو لیول ہے, میڈیم لیول ہے, اس کا جو ریزلٹ ہے, اس کے ایسوسیٹڈ کاسٹ ہیں, وہ کیا چیزیں. جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ جب ان ساری چیزوں کو انالائز کر لیتے ہیں تو بعض اوقات آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ اچیویبل لگتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایگزامپل لیمن لینگویج میں اس طرح دیتا ہوں کہ جب آپ ایگزام کے لیے پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں, آپ کورس کو ایک بار ایز یوزل جو ہم لوگ کی عادت ہوتی ہے, وی آلویز اسٹڈی ایٹ دی 11th آور, ہم لوگ صرف رات کو پڑھنا شروع کرتے ہیں. ایک بار آپ اٹھا کے جب بک کو دیکھتے ہیں تو اٹس اے ڈیتھ ٹائم کہ وی سی کہ یار یہ تو کورس کور نہیں ہوگا. پھر آپ تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے, یا آپ کے جو کولیگ ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ چیپٹر ہے, اس کے یہ پوائنٹس ہیں, اس کے یہ پوائنٹس ہیں, اس کے یہ پوائنٹس ہیں, یہ ہم نے کیا ہوا تھا, اس کا مطلب یہ. وہ آپ کو جب ایک بار وہ سارا رسک جو انالائز آپ کر رہے تھے کہ کل کو میں فیل ہو جاؤں گا, جب آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہو, اس کے بعد آپ اس سارے کو انالائز کرتے ہو. انالائز کرنے سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ یار دس از اچیویبل, یہ تو میں کر سکتا ہوں. سو دیٹ از دا پازیٹیو تھنگ کہ وہ آپ کو پازیٹیوٹی آپ کو اس میں سے نظر آ رہی ہے کہ ہاں یہ اگر میں رات کو 11 بجے پڑھنا شروع کروں اور صبح 6 o'clock تک میں پڑھتا رہوں تو یہ جو سارا ٹائم ہے 6-7 hours, اگر میں اس میں کنٹینیوسلی پڑھوں گا اور اس میں ہر گھنٹے میں یہ چیپٹر کمپلیٹ کروں گا, اس کو میں یوں ویریفائی کروں گا, تو آپ کا نہ صرف آپ کو پروجیکٹ کے جو ڈیلیوربل ہے آپ کو وہ کلیئر ہو جاتا ہے, آپ کو جو گولز ہیں وہ کلیئر ہو جاتے ہیں, بلکہ آپ کو جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی ویریفائی آپ اس کو کر سکتے ہو. بیٹر کمیونیکیشن, آپ جو بیٹر کمیونیکیشن ہے وہ اس سے انالیسس سے آپ کو پتا چل جاتی ہے. بیٹر پروبیبلٹی دیٹ پروجیکٹ ریئلائزیشن ول بی آپٹیمل, انکریز چانس آف پروجیکٹ سکسیس. نیگیٹو, بلیف دیٹ آل رسک ہیو بین اکاؤنٹڈ فار, پروجیکٹ کوڈ بی شٹ ڈاؤن. جو اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز ہیں وہ یہ ہے کہ سارے رسک آپ نے ان کو, جو ایسوسیٹڈ رسک ہیں آپ نے ان ساروں کو you took an account for that, آپ نے ان ساروں کو لسٹ ڈاؤن کیا, انالائز کیا, آپ اس کا جو آؤٹ کم آپ کو نظر آتا ہے جس سے کمپلیٹ فیلئر, پروجیکٹ بند کر دو, کل فیل ہونا ہی ہونا ہے, یا آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ امپاسبل ہے کہ اس اسپین آف ٹائم میں آپ اس چیز کو کمپلیٹ کریں. سو ڈونٹ اسپینڈ دا ریسٹ آف یور لائف کہ آپ اس چیز کو, اس گول کو اچیو کرنے میں آپ اس میں ٹائم ضائع کریں, پیسہ ضائع کریں. سو اٹس بیٹر کہ آپ اس پروجیکٹ کو ادھر ہی کلوز ڈاؤن کر دیں. Some consideration, real information is the key. The relationship between uncertainty and information is inverse. For the project manager, conditions of relative uncertainty, partial information are the rule. There is a natural resistance to formal risk analysis. Risk should only be taken to achieve a project objective. PMBOK overview. Risk identification, imposes product description, other planning output, historical information, tools and technique is checklist, flowcharting, interviewing, output, source of risk, potential risk events, risk symptoms, input to other processes, quantification, input, stakeholder risk tolerance, source of risk, potential risk event, cost estimate, activity duration estimation, tools and technique, expected monetary value,
EMV ہم اس کو کہتے ہیں, statistical sums, simulation, decision tree and expert judgment. Output, opportunities to pursue, threat to respond to, opportunities to ignore, threats to accept. اور اسی طرح اگر ہم لاسٹ میں رسپانس کنٹرول کو دیکھیں وچ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ ہم لوگ مانیٹرنگ کنٹرولنگ ایسپیکٹ ایکچولی اس رسک کا پڑھ رہے ہیں, تو وہ رسک مینجمنٹ پلان, ایکچوئل رسک ایونٹس, ایڈیشنل رسک آئیڈینٹیفیکیشن. آپ یہاں پہ ان پٹ میں دیکھیں تو آپ نے اوپر رکھا ہے رسک مینجمنٹ پلان اور اس کے نیچے ہے ایکچوئل رسک ایونٹ. مینجمنٹ پلان میں آپ نے مینشن کر دیا تھا کہ یہ سارے رسک ہمیں اکر ہو سکتے ہیں اگینسٹ دیز ایکٹیویٹیز, کاسٹ کے لحاظ سے, اسکیجول کے لحاظ سے, ریسورسز کے لحاظ سے, کانٹریکٹس کے لحاظ سے, آپ نے سارا کچھ اس میں مینشن کر دیا. لیکن ایکچوئل رسک ایونٹ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے 100 مینشن کیے ہیں, جو 100 ہیں ان میں سے صرف 20% ہوئے ہوتے ہیں, اور جو ایکچوئل ایونٹس ہیں وہ ٹوٹلی ان سے الگ ہوتے ہیں. ایڈیشنل رسک آئیڈینٹیفیکیشن, ٹولز اینڈ ٹیکنیک, ورک اراؤنڈ, additional risk response development, output, corrective action اور update to risk management plan. Typical life cycle profiles, risk versus amount at stake. آپ اس چیز کو تھوڑا سا دوبارہ اسٹڈی کریں. Typical life cycle profiles, risk versus amount at stake. آپ کے لیفٹ سائڈ پہ انکریزنگ رسک کہ وہ انکریز ہو رہا ہے, آپ کے دوسری سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ویلیو وہ انکریز ہو رہی ہے, اور آپ کے نیچے جو اسکیل ہے دیٹ از ٹائم. سو آپ اس کو فیز وائز, آپ اس کو ٹوٹل پروجیکٹ لائف سائیکل کے لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں تو فیز 1 کنسیو, ڈیولپ, ایگزیکیوٹ اور فنش. سو بیسیکلی وہ آپ کے فنش کی طرف ٹائم لائن میں وہ آ رہا ہے. اماؤنٹ ایٹ اسٹیک پہلے کم ہوتی ہے, اس کے بعد زیادہ ہوتی رہتی ہے, اور پھر وہ فنش فیز تک جو ہے وہ آ کے اسٹیگننٹ بن جاتی ہے. اپرچونٹیز اینڈ رسک جو ہے وہ شروع میں زیادہ ہوں گی اور اس کے بعد وہ اینڈ میں آ کے کم ہوتی جاتی ہیں, اور بیچ میں آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک جگہ پہ پیریڈ آف ہائیسٹ امپیکٹ جو ہے وہ آپ کے فیز 3 ایگزیکیوٹ اور فنش ہے, کہ جہاں پہ آپ کے ایک طرف رسک انکریز ہو رہا ہے اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم فنش کی طرف جا رہا ہے. سو وہ جو جس جگہ پہ جا کے کنسائڈ کرے گا وہ جگہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہائیسٹ امپیکٹ ایریا بنتی ہے. Inputs of risk identification, product description, that is specification. آپ specification دیکھتے ہیں, ان specification کو جب آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں, آپ ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, تو اس میں آپ ایک ایک چیز کو انالائز کرتے وقت آپ کو رسک اس کے ایسوسیٹڈ سمجھ آ رہے ہوتے ہیں. SOW, scope of work اور contracts. Other planning output is WBS, work breakdown structure, organizational breakdown structure, cost and schedule estimates. Historical information, commercial databases, corporate memory, corporate database, lesson learned, and websites. Assumptions are explicit and implicit. Critical success factors are also input to your risk identification. Phase 1, risk identification. Identify all project risks which may significantly impact the success of the project. Can do this by number 1, risk identification کی جو ٹیکنیکس ہیں جو ہمارے لیے ایکچولی مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لحاظ سے ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہوں گی. نمبر 1 از کاز اینڈ افیکٹ انالیسس, what could happen, what ensures. Effect and cause analysis, what outcome to avoid, how they might occur. Bring in the expert on the program and question them, brainstorming. WBS, individual work package plus combinations thereof. Willoughby templates, C taxonomy and Charlotte checklist. Risks typically examine possibility of suffering harm or loss. However, risk identification is also concerned with opportunities, positive outcome, and threats, negative outcome. Types of risk: business versus insurable risk, risk sources external unpredictable, external predictable, internal non-technical, ٹیکنیکل اینڈ لیگل. ٹائپ آف رسک میں اگر آپ دیکھیں تو بزنس جو ہیں وہ رسک سورس ہوتا ہے ایکسٹرنل انپریڈکٹیبل, آپ کا باہر کا رسک ہے, اور انپریڈکٹیبل اس کے بارے میں آپ کو کوئی انفارمیشن کچھ نہیں پتا کب ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے. ایکسٹرنل اگین باہر کا رسک ہے لیکن پریڈکٹیبل, آپ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ ہاں یار وہ جو میرا فلاں وینڈر ہے اس کے
جو پروڈکٹ ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے لیکن وہ کاسٹ اپنی رینڈملی چینج کر رہا ہوتا ہے, یا وہ اس کا جو ڈیلیوری ہے, ڈیلیوری ٹائم وہ بہت ڈیلے ہوتا ہے. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, پریڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو پروڈکٹ ہے جو وہ دے گا, آپ کو مٹیریل دے گا, وہ ہو سکتا ہے ڈیلے ہو جائے. انٹرنل نان ٹیکنیکل, انٹرنل ایشوز لیکن نان ٹیکنیکل. ایک تو ٹیکنیکل تھریٹس ہوتے ہیں یا رسک ہوتے ہیں, لیکن آپ کے انٹرنل نان ٹیکنیکل ایشوز میں آپ کے ریسورسز کا ایشو آ جاتا ہے, آپ کے کانفلکٹس آ جاتے ہیں, کرائسس کوئی آ جاتا ہے, کوئی اینی تھنگ کہ جو آپ کے مینجمنٹ کی طرف سے آ جائے یا کوالٹی مینیجر کی طرف سے, فائنانس کی طرف سے آ جائے, نان ٹیکنیکل انٹرنل ایشوز. پھر اسی طرح آپ کے ٹیکنیکل ایشوز ہوتے ہیں. اگر آپ کا ٹیکنیکل پروڈکٹ ہے یا پروڈکٹ ایسا ہے کہ جس کے ٹیکنیکلٹیز ہیں, ڈیزائن ایشوز آ گئے, آپ کے کوڈنگ ایشوز آ گئے, آپ کے ٹیسٹنگ ایشوز آ گئے, آپ کے ریسورس کے ٹیکنیکل کیپیبلٹیز, اس طرح کے آپ کے کوئی ایشوز آ گئے. لیگل, آپ جو کانٹریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں اس میں جو آپ کو بعض کا نیگوسیشن میں آپ کو ایشوز آتے ہیں, بعض کا آپ کے جو آر ایف پیز ہوتے ہیں, بعض کا آپ کے بیڈنگز وغیرہ جو ہوتی ہیں اس میں ٹیکنیکلٹیز جو ہوتی ہیں, اس طرح کے ان چیزوں کے ساتھ جو آپ کے لیگل کانٹریکٹس جو آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں فار یور پروجیکٹ, اس کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ بھی. نون, ہم لوگ ان کو ڈسکس کر چکے ہیں. وی نو دیٹ کہ نون کیا ہیں, ان نون کیا ہیں, اور ان نون کیا ہیں. میرے لیے جو امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے آفٹر سرٹن رسک اسسمنٹ وہ ہوتا ہے ان نون, کہ ان کو جو ہے آپ منیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادر رسک آئیڈینٹیفیکیشن سورسز. نمبر 1 از اوورلی ایگریسو کاسٹ ایسٹیمیٹس. آپ نے اوورلی ایگریسو جو کاسٹ ایسٹیمیٹس کیے ہیں وہ آپ کے ایک اور آئیڈینٹیفیکیشن کا سورس ہو سکتا ہے. ایگریسولی ڈیوریشن ایسٹیمیٹس, آپ نے جو بہت ایگریسو ڈیوریشن ایسٹیمیٹس کیے ہیں وہ بھی آپ کے رسک کے آئیڈینٹیفیکیشن کا سورس ہو سکتا ہے. اسٹافنگ پلان, پرسنل ود اسپیشل اسکلز, وہ آپ کے ریسورسز جو آپ کا ہے رسک آئیڈینٹیفیکیشن ہے اس کا سورس ہو سکتے ہیں. وہ ان کے پاس اسپیشل اسکل ہیں, ان کو کاسٹنگ کا پتہ ہے, ان کو ٹیکنیکلٹیز آف دا پروڈکٹ پتہ ہے, ان کو ٹیکنیکلٹیز آف دا سپوزٹلی آئی ٹی کا ہے تو سافٹ ویئر کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس کے بارے میں پتہ ہے, اس کی کنفیگریشن کے بارے میں پتہ ہے, اس کی کوالٹی کے بارے میں پتہ ہے. پروکیورمنٹ مینجمنٹ پلان, اگین وہ آپ کے کانٹریکٹس وغیرہ جو ہیں وہاں سے آپ رسک آئیڈینٹیفائی ایزیلی کر سکتے ہیں. ہسٹوریکل پروجیکٹ فائلز, آپ کے جو پروجیکٹ کی ہسٹوریکل فائلز ہوتی ہیں, اینڈ پروجیکٹ ٹیم نالج, جو اوور آل آپ کے پروجیکٹ کی ٹیم ہے. جب آپ یہ دو چیزیں, ایک طرف پریویس جو آپ کے پروجیکٹس تھے ان کی انفارمیشن, لیسن لرن اور ہسٹوریکل انفارمیشن وہ, اور دوسری طرف آپ اس ٹیم کو ساتھ بٹھا کے اس پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں. میک اٹ دس وے, دس از یور کرنٹ پروجیکٹ. ایک طرف اس کا سورس ہے ہسٹوریکل انفارمیشن فار دا سملر پروجیکٹ, دوسری طرف اس کا سورس ہے آپ کی کرنٹ ٹیم. سو ان دونوں کی جو نالج مل کے آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں جو اوور آل پکچر ہے یہ ایسوسیٹڈ رسک ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. کمرشل ڈیٹا بیسز, آپ کے جو کمرشل ڈیٹا بیسز ہوتے ہیں, چاہے وہ آپ کے آرگنائزیشن کے ہیں, چاہے وہ آؤٹ سائڈ آرگنائزیشن ہے, کسی نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہوئی ہے, کوئی ریسرچ پیپر لکھے ہوئے ہیں, کسی نے کوئی تھیریز ڈیولپ کی ہیں, وہ جو ہیں آپ کو اس کے ایسوسیٹڈ رسک وہاں سے بھی آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. You have to keep in mind how you can assess risk, bring things down into individual elements and determine their relationship. For me to monitor my project, for me to control my project, مجھے دو چیزیں اس میں کرنی ہوں گی. That is کہ میں سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو جو ڈیوائڈ کرنا ہے ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر کے تھرو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میں WPS پہ اس وقت اتنا زیادہ ایمفیسس کیوں کر رہا تھا, کہ آپ جب پروجیکٹ کو ڈیوائڈ کریں گے اس میں فیزز وائز کے اس کے ایلیمنٹس ایکٹیویٹیز ٹاسک. سو وہ جو آپ جب اس کو ڈویژن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک ایک ٹاسک کے ایسوسیٹڈ جو رسک ہے آپ کو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا. وٹ رسک شوڈ یو اسیس؟ all of them. You have to assess all of them. Concentrate on those who with greatest impact and most likely probability of occurrence. Risk factors. All project risks are characterized by the following three risk factors: risk event, risk probability, amount at stake. اب آپ نے جو رسک فیکٹرز ہیں, کیونکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم لوگ بلڈ کر رہے تھے اپنی انڈرسٹینڈنگ فار دا رسک ان ٹرمز آف مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ. آپ کہاں سے رسک کو مانیٹر کرنا شروع کرو گے اور اس مانیٹرنگ کی ٹیکنیکس کیا ہیں, وہاں سے پھر آپ نے رسک کے جو ٹائپس ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم ڈیوائڈ کریں گے سو دیٹ اسی کی بیس پہ ہم کل کو کنٹرول کر سکیں. رسک ایونٹس, precisely what might happen to the determinants of the project. What if as an if-then statement. Risk probability, how likely the event is to occur. Amount at risk, the severity of the consequences. With this data, risk event status,
criterion value or ranking of a given risk event can be determined by risk event status is equal to risk probability multiplied by amount at stake. یہ جو فارمولا یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ بن جائے گا. رسک ایونٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ اگینسٹ اگر آپ نے وہ ڈٹرمن کرنا ہے تو رسک پروبیبلٹی جو پروبیبلٹی فیکٹرز ہوتے ہیں موسٹلی 0 سے 1 تک آپ اس کے پروبیبلٹی فیکٹرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں ملٹیپلائی بائی اماؤنٹ ایٹ اسٹیک. جو اماؤنٹ ایٹ اسٹیک ہے جب آپ وہ رسک ایونٹ کو جب اس کا پریسائسلی ڈٹرمن کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس کا جو اکر ہوگا تو وہ کتنا اسٹیک ہے تو وہ جو ہے سیویریٹی آف دا کانسیکوینسز دیکھتے ہوئے آپ ملٹیپلائی کریں گے رسک پروبیبلٹی سے. سو وہ آپ کو رسک ایونٹ اسٹیٹس جو ہے اس رسک کا جو اسٹیٹس ہوگا ان ٹرمز کے اگر اکر ہوتا ہے تو وہ اماؤنٹ آپ کو پتا چل جائے گی. رسک ایونٹ ورسز رسک سمٹم. Risk events are discrete occurrence. Symptom is equal to trigger. یہ جو ٹریگرز جس کو میں ڈے 1 سے ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ آپ کا مانیٹرنگ اینڈ کنٹرولنگ ٹریگرز ہوتے ہیں اسی طرح یہ رسک سمٹم جو ہیں یہ آپ کے ٹریگر کے طور پہ کام کریں گے. These are indirect manifestation of actual risk events. Example of risk system: poor morale is equal to early warning sign of schedule delay. یہ آپ کا جو آپ کے امپلائیز ہیں یا آپ کے جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا جو مورال اگر وہ ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ آپ کو ایک انڈیکیشن دینا شروع ہو جائیں گے کہ اب آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا اسکیجول جو ہے وہ ڈیلے میں جائے گا. ارلی پروجیکٹ کاسٹ اوور رن از اکول ٹو پوٹینشیل پور پروجیکٹ اوور آل ایسٹیمیٹ. آپ کا جو اوور رن آپ پروجیکٹ کاسٹ کر رہے تھے ہم نے اسٹڈی کیا تھا کاسٹ ایسٹیمیشن میں کہ اوور رن کیا ہوتی ہے. اوور رن جو ہے وہ بعد میں اس کا جو ایسوسیٹڈ رسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اوور آل جو پروجیکٹ کی اوور آل کاسٹنگ ایسٹیمیشن ہے وہ غلط ہوگی. رسک آئیڈینٹیفیکیشن ٹولز اینڈ ٹیکنیکس: چیک لسٹ، پروجیکٹ ہیلتھ چیک، فلو چارٹنگ، کاز اینڈ افیکٹ، فش بون اور ایشیکاوا. یہاں پہ ہم نے پہلے بھی فش بون انالیسس یا ایشیکاوا چارٹ جو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا. اب آپ دیکھیں گے کہ وہ وہاں کا اسٹڈی کیا ہوا آپ کے یہاں پہ مانیٹرنگ کنٹرولنگ کے لحاظ سے آپ کے جو رسک ہے اس میں یہ کیسے کام کرتا ہے. وٹ کوڈ ہیپن، وٹ انسیورز، افیکٹ اینڈ کاز، آؤٹ کم ٹو اوائڈ، ہاؤ دے اکر، سسٹم ٹو پروسیس، فلو چارٹس. نیکسٹ از انٹرویوئنگ، برین اسٹارمنگ اور آؤٹ پٹ آپ کا رسک سورس آف رسک از کیٹیگریز، اسٹیک ہولڈرز ایکشن، ایسٹیمیٹس، اسٹافنگ پلان. کامن سورس آف رسک آر چینجز ان ریکوائرمنٹ، ڈیزائن ایرر، omissions اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ، پورلی ڈیفائنڈ R&R، insufficiently skilled staff. Risk identification tools and techniques are interviewing and brainstorming. So that was for today. یہاں تک ہم نے اب تک صرف پڑھا کہ رسک آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہوتی ہے، رسک انالیسس کیا ہوتا ہے، اس کو مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں، رسک ہمارے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے، رسک کو ہم لوگ آئیڈینٹیفائی کرنے کے اس کے بینیفٹس کیا ہیں، پازیٹیو رسک کیا ہوتا ہے، نیگیٹو ایونٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے مختلف فردر ٹائپس کیا ہوتی ہیں، ان نون، نون. سو یہ ہم نے آج کے لیکچر میں ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں. اسی کی لیکچر کی جو نیکسٹ کنٹینیوشن ہوگی اس میں کوانٹیٹیو انالیسز ہم کریں گے، رسک کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے مختلف جو ٹیکنیکس ہیں ان کو اور کنٹرول کرنے کے مختلف چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.